औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी दुआएं हमेशा मेरे तमाम सुनने वालों के साथ होती हैं कि अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे और आबाद रखे और हमेशा सीधे रास्ते पर चलाए। ये हमेशा याद रखिएगा कि अपने लिए ईमान की मजबूती और हदायत पर चलने की दुआ ज़रूर मांगते रहा कीजिए, क्योंकि जितना इंसान के अपनी ज़ुबान में तासीर है इन दो दुआओं की, किसी दूसरे की ज़ुबान में इतनी नहीं होगी। यानी हम दूसरे की हदायत के लिए दुआ मांगें या दूसरे के ईमान के रासिख़ होने की दुआ मांगे तो शायद इतना असर ना करे जितना कि हमारे अपनी ज़ुबान से की हुई दुआ जो है वो असर करती है। हदायत के रास्ते पर चलने की दुआ इसलिए कि कई दफ़ा हम अपने आप को बहुत दुरुस्त रास्ते पर चलते हुए महसूस कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल सीधे रास्ते पर हैं। कई दफ़ा इर्द गिर्द के लोग हमें मिसगाइड करते हैं और बहुत सी तौजीहात बयान करते हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, लेकिन हकीकत में हम सीधे रास्ते पर नहीं होते। तो लिहाजा जब आप अल्लाह ताला से हर वक्त हदायत के रास्ते पर चलने की दुआ मांगते रहते हैं, तो अगर आप सीधे रास्ते पर नहीं तो अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पर डाल देता है और आप सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और उसी में आपके लिए बहुत सी दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ जो है वो छुपी हुई होती हैं। आज मैंने अपने लेक्चर के शुरू में ये जो हदायत पर चलने की और ईमान के रास्ते किए जाने की दुआ मैंने कहा कि आप मांगते रहा कीजिए। दरअसल इसका ताल्लुक़ आज के मेरे लेक्चर से भी है, आज के उस लेक्चर से जिसका टॉपिक मैंने ये सोचकर रखा या चुना कि कुछ बहुत सी ऐसी बातें हमारे इर्द गिर्द जो होती रहती हैं, उनमें ये बहुत एक अहम बात है जिसका तज़किरा करना मैंने आज के लेक्चर में बहुत ज़रूरी समझा। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हम दो दुनियाओं में रह रही होती हैं। एक वो दुनिया जो हमारे घर की दुनिया होती है, जिसमें हमारे वालिदैन हमारी बहन भाई होते हैं। एक वो दुनिया जो हमारे घर से बाहर की दुनिया होती है, जिसमें बहुत से दूसरे लोगों से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। जब हम घर की दुनिया की बात करते हैं तो क्योंकि हम अपने वालिदैन के साथ रह रहे होते हैं, फिर अपने बहन भाइयों के साथ रह रहे होते हैं जिनके साथ हमारे खून के रिलेशंस होते हैं और बहुत मजबूत रिलेशन होते हैं और बहुत सी मोहब्बतों और चाहतों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हमें कोई नेगेटिव किस्म के हालात का सामना करना पड़े, अदरवाइज़ हमारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत गुजर रही होती है। लेकिन जब हम घर की दुनिया से बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं और वहाँ पर हमें वक्त गुजारना पड़ता है, तो बहुत से चैलेंजेस का और बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये हुआ कि जब हम बाहर निकलते हैं घर से तो पढ़ने के लिए निकलते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो पढ़ने के लिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और उनका वास्ता बाहर की दुनिया से पड़ता है। इसी तरह से जब वो अपनी तालीम से फ़ारिग हो जाते हैं तो फिर वो जॉब के लिए निकलते हैं, कारोबार के लिए निकलते हैं, तो उनका ताल्लुक़ फिर बाहर की दुनिया के लोगों से पड़ता है, जो कि घर की दुनिया के लोगों से अक्सर मुख्तलिफ़ लोग होते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर आपका ताल्लुक़ खून के रिश्तों से होता है, जो कि यकीनन आपकी बेहतरी और भलाई चाहते हैं और हमेशा आपकी खुशियों में खुश और आपके गमों में गमगीन हो जाते हैं। लेकिन बाहर की एक ऐसी दुनिया होती है कि जहाँ पर कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है कि जो ज़रूरी नहीं कि आपकी खुशियों में हर वक्त खुश हों और आपके गमों में आपके साथ गमगीन हों। इन दुनियाओं में मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी से, आपकी कामयाबियों से, आपकी खुशियों से हसद महसूस करते हैं और वो फिर आपको ज़ेर करने के लिए और आपको परेशान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं और सरतोड़ कोशिश करते हैं ताकि वो आपको ज़ेर कर सकें। जब बाहर की दुनिया से हमारा वास्ता पड़ता है, चाहे हम तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे हम कारोबार कर रहे हैं, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ही, चाहे हम कमाई की खातिर बाहर निकलते हैं, चाहे हम पढ़ाई की खातिर बाहर निकलते हैं, दोनों सूरतों में ही जब हमारा सामना मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ होता है तो वो सैकड़ों की तादाद में भी लोग हो सकते हैं और वो 10-20 लोग भी हो सकते हैं, वो 2-4 लोग भी हो सकते हैं। उन तमाम लोगों के साथ जब हमारा वास्ता पड़ता है तो वो लोग, उन लोगों में बहुत कम आटे में नमक के बराबर लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ बहुत मुखलिस होंगे, आपकी खुशियों में खुश और आपके गमों में गमगीन होंगे, आपको तरक्की करते हुए देखेंगे तो खुशी का इजहार करेंगे, आपको खुदा न खास्ता नाकामी होगी तो उस पर वो दुख का इजहार करेंगे, वो परेशान हो जाएंगे। ये आटे में नमक के बराबर लोग होंगे और ये ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ यकीनन आपकी दोस्तियां भी होती हैं, वो आपके दोस्त भी होते हैं, इसलिए आपके दुख सुख के शरीक होते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग आपके सामने होंगे जो
کچھ تو ایسے ہوں گے جو کھلے عام آپ کی خوشیوں پہ غم کا اظہار کریں گے، آپ کے دکھوں پہ خوشی کا اظہار کریں گے، اور آپ کی کامیابیوں پہ غمگین نظر آئیں گے اور چڑچڑاہٹ کا اظہار کریں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہیں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل چھپ کے آپ کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہوں گے آپ کی ان خوشیوں اور کامیابیوں کے خلاف، لیکن یہ کہ آپ پہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے لوگوں سے پھر آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ یعنی جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں بہت سی سازشوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ گھر سے باہر کی جو دنیا ہے اس میں بہت سی سازشوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو میرے آج کے اس لیکچر کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ گھر سے باہر کی جو سازشی دنیا ہے اس کا مقابلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اور یہ اس طرح کی دنیا کیوں پیدا ہو جاتی ہے ہمارے سامنے، ہمیں کیوں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ ہمارے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ ہمارے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں اور ہر وقت ایسی سازشوں کا جال بنتے رہتے ہیں ہمارے خلاف تاکہ ہم پریشانیوں کا شکار رہیں۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک اسٹوڈنٹ ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی جاتا ہے تو وہاں پر بھی اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ پڑھائی میں بہت زیادہ آگے ہے، کامیاب ہے، اگر کسی دوسری ایکٹیویٹی میں بہت آگے ہے، کامیاب ہے، بہت سے استادوں کی نظروں میں وہ ہے اچھے طریقے سے اپنی اچھائیوں کی بنا پر، تو کچھ ارد گرد کے کچھ ایسے طلباء بھی آپ کو ملیں گے کہ جو کہ اس اسٹوڈنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور وہ کچھ تھوڑی بہت ایسے سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیر ہو جائے، اس کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ کم ہو جائے، وہ خود کو اس سے بڑھا چڑھا کے سامنے لے آئیں، اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں اس طالب علم پر بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے کہ جس کے خلاف وہ برسر پیکار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب اس کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں وہ ان سازشوں کا شکار ہو رہا ہے، تو خود بخود اس کا ذہن ڈسٹرب ہو جائے گا، اور وہ اس تعلیمی میدان میں وہ کارکردگی نہیں کر پائے گا کہ جو وہ کرتا رہا ہے، کیونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، اس کی سوچ جو ہے وہ تھوڑی سی گڑبڑا جائے گی، جس کی وجہ سے اس کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ایسی صورتحال میں ہمارے ارد گرد موجود جو بہت سے اساتذہ اکرام ہوتے ہیں وہ اس میں اپنا بہترین رول پلے کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے بہت سے اساتذہ جو ہیں مختلف سبجیکٹس کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ یقیناً یہ سازشوں کا دور جو ہے تعلیمی میدان میں اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب بچے ٹین ایج میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بچوں کو شاید اتنا سینس نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر سکیں، لیکن ٹین ایج میں پہنچنے کے بعد پھر ان کا ذہن جو ہے وہ اگر نیگیٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کی سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں یقیناً بہت سے اساتذہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے کلاسز میں آتے رہتے ہیں، تو ان اساتذہ کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ایسے اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کریں جو کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوتے ہیں اور ان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ کچھ اساتذہ اس طرح کے ہیں کہ وہ ایسے اسٹوڈنٹس کا ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ مزید پریشان کرتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کو۔ کچھ چند ایک ایسے اساتذہ ہوتے ہیں، تو بجائے اس طرح کرنے کے اساتذہ کو چاہیے کہ وہ، کیونکہ اپنے طالب علم جو ان کے پاس علم حاصل کرنے کی غرض سے آتے ہیں تمام طلباء، وہ دراصل ان کی ذمہ داری ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ انصاف کا رویہ رکھتے ہوئے ہمیشہ ایسے اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں جو اچھا کام کرنے والے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اس طرح کی شیطانی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کا شکار بناتے ہیں دوسرے اسٹوڈنٹس کو، ان کو ڈسکریج کریں، ان کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ اور حوصلہ شکنی کرنے کے لیے یہ نہیں کہ ان کا ٹیچرز کا بہت نیگیٹو رول آنا چاہیے، بلکہ وہ بہت پازیٹیولی ان بچوں کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں اور ان کی باقاعدہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹس کو کسی برے اسٹوڈنٹ سے بچانے کے لیے آپ اس کو مزید برائی کی طرف دھکیل دو۔ آپ اس برے اسٹوڈنٹ کو بڑے طریقے سے سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں۔ یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ وہ بہت سے اساتذہ کے نرغے میں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو اتنا انکریج نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی کوششیں کریں۔
اور وہ اسٹوڈنٹس جو اس طرح کی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں یا ہونے کا انہیں خطرہ ہوتا ہے، یا وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ضرور اپنے جتنے بھی آپ کے اتنے بہت سے ٹیچرز آپ کو پڑھانے والے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا ٹیچر جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات کو سنے گا اور آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے کو اس تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ وہ مسئلہ بڑھنے نہ پائے اور وہیں پر ختم ہو جائے۔ کیونکہ کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ مسائل جو ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اپنے تک کی بات رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے انکریج ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان کے خلاف برسرے پیکار رہتے ہیں، اور بات کہاں سے کہاں جب پہنچ جاتی ہے، پھر کہیں جا کر حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور پھر وہ مسائل کا حل نہیں نکل سکتا۔ لہٰذا اسٹوڈنٹس کے لیے میری یہ نصیحت ہے کہ ان کے ارد گرد موجود جو اساتذہ ہیں وہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ آپ ان اساتذہ میں سے کسی ایک بھی ٹیچر کو لیں اور اس کو اپنا تمام مسئلہ بیان کریں، تاکہ وہ اس مسئلے کا اسی وقت تدارک کر دے، تاکہ وہ مسئلہ بڑھنے نہ پائے۔ اس میں نہ صرف آپ کی بھلائی ہے، بلکہ اس نیگیٹو کام کرنے والے اسٹوڈنٹ کی بھی بھلائی ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، اور وہیں پر اس کو اور اس کے نیگیٹو حرکتیں ہیں اس کا وہیں پہ تدارک ہو جائے گا۔ اور اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کسی غلط راستے پر چلنے والے یا سازش کرنے والے اسٹوڈنٹ کو بھی وہ بہترین انداز میں سمجھائیں، اس کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہ رکھیں کہ وہ مزید بگڑ جائے بجائے اس کے کہ سنورے۔ اب یہ تعلیمی میدان سے نکلنے کے بعد جب ایک بندہ کسی کاروباری دنیا میں جاتا ہے یا جاب کی دنیا میں جاتا ہے، جسے ہم عرف عام میں ایک پریکٹیکل لائف کہتے ہیں، جب اس میں وہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر پھر اس کو بہت سی سازشوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور وہاں پر جا کر جن سازشوں کا وہ شکار ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو لوگ اسے ایک ایسا انسان جو ایمانداری سے کام کر رہا ہے، مخلص اخلاص نیت سے کام کر رہا ہے، اور اس اخلاص میں اس کو اس اچھے طریقے سے کام کرنے میں اس کو ترقی بھی مل رہی ہے، وہ اپنے بڑے جو اس کے سینئرز ہیں ان کا منظور نظر بھی بن رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو پسند نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ پھر اس شخص کے خلاف سازشیں بننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان سازشوں کے بننے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کو ترقی نہ ملے، ترقی مجھے مل جائے، اس شخص کو عزت نہ ملے، عزت مجھے مل جائے، اس شخص کا روزگار اتنا نہ بڑھے، روزگار میرا بڑھ جائے، یعنی یہ سوچیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر یہ سازشوں کا جال جو ہے وہ بنے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیات بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ عزت دینا، ذلت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی اس کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اگر وہ کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اگر وہ کسی کو ذلت دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا وہ تمام سازشی لوگ جو کہ کسی کو سازشوں کے جال میں بن کر اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں دوسروں کی نظروں میں، اگر وہ ایک نوکری پیشہ بندہ اپنے کسی باس کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور وہ اس باس کی نظروں میں اس کو گرانا چاہتے ہیں، انسلٹ، اس کی توہین کروانا چاہتے ہیں، اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، یا اگر وہ شخص اپنے سینئرز کی نظروں میں بہت زیادہ وہ قابل احترام ہے تو اس کو سینئرز کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں، اس کی توہین کروانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس شخص کو اس کی اپنی ہی نظروں میں گروانا چاہتے ہیں کسی بھی غلط قسم کی سازش کا اسے شکار کر کے، تو ان کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ عزت اور ذلت صرف خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کسی کو کتنا بھی ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، آپ نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ آپ کسی شخص کو کتنا بھی عزت دینے کی کوشش کرو گے، آپ نہیں دے سکتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، کیونکہ قدرت ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے لوگ جو دوسروں کو نوکری پیشہ لوگ یا کاروباری پیشہ لوگ جو کہ
دوسرے کسی ایسے معزز انسان کو جو کہ کسی بھی طرح سے ترقی کر رہا ہو، کامیابی حاصل کر رہا ہو، اس کو جب دوسروں کی نظر سے گرانا چاہتے ہیں یا اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہوں گی کہ وہ لوگ خود اس جال میں جکڑے جاتے ہیں، دوسروں کے لیے جو جال بنتے ہیں اس میں خود جکڑے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بھی قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جب لوگ دوسروں کے لیے چالیں چل رہے ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چالیں چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان دوسرے کے لیے چال چلتے ہیں اور ان کو سازشوں کا شکار کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرنے کے لیے، ان کی تذلیل کرنے کے لیے یا ان کو اپنے مقام سے گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت سازشوں میں ان لوگوں کی سازشوں کا برابر مقابلہ کے لیے اللہ تعالیٰ کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ چالیں چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چالیں چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کئی دفعہ محاوروں میں یہ بات سنتے ہیں کہ اس نے دوسروں کے لیے گڑھا کھودا اور خود اس گڑھے میں گر گیا۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کے لیے سازش بنتا ہے، دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ خود ہی اس سازش کا شکار ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسے شخص کو اس کی چال میں نہ صرف ناکام کرتا ہے جو دوسرے کے خلاف اس نے چل رہا ہوتا ہے، بلکہ خود اس چال کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیز ہمارے لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے مضبوط ہوتے ہیں، یعنی جب آپ پختہ ایمان رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدھے رستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں بدنیتی نہیں رکھتے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے، پھر وہ آپ کی عزت کو کم نہیں ہونے دیتا، وہ آپ کی عزت کو بڑھاتا ہے اور آپ کا مکمل طور پر ساتھ دیتا ہے۔ اور جو لوگ آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں، وہ خود اپنی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، خود اپنی چالوں میں پھنس جاتے ہیں، صرف کس وقت کہ جب سامنے والا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل ایمان رکھے ہوئے ہو اور بالکل راہ ہدایت پر چلنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرما دیا، سورہ حج میں، اگر سورہ حج کی آپ آیت نمبر 18 کو دیکھتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شخص اس کو روک نہیں سکتا، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ جسے ذلیل کرنا چاہے پھر اس کو کوئی اس بات سے روک نہیں سکتا۔ یہ بہت غضبناک آیت ہے۔ اس آیت کی روح سے ہم تمام ان انسانوں کو، وہ تمام انسان جو دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دوسروں کی عزت و تکریم کو برداشت نہیں کر پاتے، ان تمام کے لیے یہ بہت غضبناک قسم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو پھر کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ اور ایسی چیزیں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہوگی۔ آپ اپنے ارد گرد غور کریں، اپنے خاندان میں، اپنے ارد گرد محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنی دنیا میں آپ غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر وہ شخص جو دوسرے کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے، اس کے خلاف چال چلنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اس چال کو الٹا کر دیتا ہے اور وہ خود شخص جو ہے اس چال کا شکار ہو کر اور خود ہی وہ بے عزت ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ شخص ہو جس کی وہ بے عزتی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے تمام ایسی دنیاؤں میں سازشوں کی، جو کاروباری دنیایں ہیں یا نوکری پیشہ لوگوں کی دنیایں ہیں، اس میں سازش کی دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روزگار میں ترقی کی۔ یعنی اگر کسی شخص کو کوئی ترقی مل گئی جاب میں یا کاروبار میں ترقی مل گئی تو دوسرا شخص یہ سوچے کہ اس کو ترقی کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، یا اس کی جگہ میں ترقی حاصل کر لوں، یہ بندہ نیچے چلا جائے، یہ پروموشن مجھے مل جائے اس کو نہ ملے، یہ جو بونس اسے مل گیا یہ اسے نہیں ملنا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، اس کی تنخواہ بڑھ گئی میری کیوں نہیں بڑھی، میری بڑھنی چاہیے، اس کا کاروبار جو ہے وہ اوپر چلا گیا میرا کیوں نہیں جا سکتا، اس کی دکان پہ زیادہ لوگ آتے ہیں میری دکان پہ زیادہ لوگ کیوں نہیں آتے۔ یہ وہ نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں کہ جو کہ ایک بندے کو سازش کرنے پر مجبور کرتی ہیں دوسرے ایسے شخص کے خلاف جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہو اور جسے بہت سی کامیابیاں مل رہی ہوتی ہیں اس طرح کی۔ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس حوالے سے بھی میں قرآن پاک کی ان آیات کا حوالہ دوں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی فراخ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روزی تنگ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے روزی مقرر کی ہوئی ہے کہ انسان کی وہ اس کو چاہے تو فراخ کر دے، چاہے تو وہ تنگ کر دے. یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. اس کے بعد یہ کہ روزی کے بارے میں، رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق جو ہے وہ ہر انسان تک خود بخود پہنچ جاتا ہے، یا وہ انسان خود بخود رزق تک پہنچ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نصیب کا رزق لکھا ہوا ہے، وہ اس کو مل کر رہے گا، چاہے وہ رزق اس تک پہنچائے، چاہے وہ شخص خود چل کر رزق تک پہنچ جائے. یعنی رزق اس کو مل کے رہے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کمائی کی غرض سے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، ان کا رزق وہاں لکھا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنے رزق کے لیے وہاں چل کر پہنچتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو گھر بیٹھے بٹھائے بہت سے ایسی چیزیں مل جاتی ہیں، ایسے کاروبار مل جاتے ہیں، وہ گھر بیٹھے بٹھائے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ خواتین گھروں میں کپڑے سلائی کر رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا رزق خود بخود چل کر ان کے گھر تک پہنچا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نصیب کا رزق لکھا ہوا ہے، وہ یا تو خود اس تک چل کر پہنچے گا، یا وہ شخص خود چل کے اس رزق تک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو فراغ رزق دے دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو تنگ رزق دے دے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بھی بیان کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں طبقات مقرر کیے ہوئے ہیں. کسی کا طبقہ اونچا ہے، کسی کا طبقہ نیچا ہے. کس لیے؟ تاکہ نچلے طبقے کے لوگ جو ہیں اونچے طبقے والوں کے کام کر سکیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں تمام لوگ ایک ہی طبقے کے ہوتے، تمام لوگ بالکل ہائی سٹینڈرڈ پہ چلے جاتے، تو نچلے سٹینڈرڈ کے کام کون کرتا؟ تمام لوگ نچلے سٹینڈرڈ کے ہو جاتے تو اوپر کے سٹینڈرڈ کے لوگ کام کون کرتا؟ کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اونچی چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے تاکہ وہ اس دماغ کے بلبوتے پر بہت سے بہترین کام کر سکیں اور کاروبار چلا سکیں، کاروبار حیات چلا سکیں. بہت سے ادارے ہیں بڑے بڑے وہ چل رہے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن اس طرح کا اللہ نے بنایا کہ وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ چوکیداری کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذہن اور اتنی طاقت دی کہ وہ چوکس رہتے ہیں اور اس ادارے کو مختلف قسم کے نیگیٹو اثرات سے بچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ کچن کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیتیں دی کہ وہ کچن میں چائے بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اور وہ تمام آفس کے لوگ ان کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آفس کے کام، باہر کے جو کام ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں آفس کے لوگوں کے لیے. یعنی ہر طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے. کچھ صفائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں، باتھ روم وغیرہ صاف کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر طبقے کے لوگوں کو پیدا کیا. سب ایک برابر، اللہ چاہتا تو سب ایک برابر ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک برابر نہیں کیا، کیونکہ دنیا کے کاروبار چلانے کے طریقے ہی یہی ہیں کہ ہر طبقے کا بندہ اس دنیا میں موجود ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے وہ کام کرے گا. لہٰذا جب روزی اور رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے نصیب کے مطابق، اسے حصے مطابق دیتا ہے، تو پھر اس سلسلے میں سازشیں کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ آپ جتنی مرضی سازشیں کریں گے دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور دوسرے کی روزی کو چھیننے کے لیے، دوسرے کے رزق کو کم کرنے کے لیے، آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، اور جو آپ کے نصیب میں وہ آپ ہی کو ملے گا. ایک دفعہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کی رکاب ایک راستے میں کھڑے ایک شخص کے ہاتھ میں پکڑا دی اور اس سے کہا کہ جب میں نماز پڑھ کے آؤں جب تک تم اونٹ کی رکاب اور اونٹ کی تم حفاظت کرنا. وہ نماز پڑھ کے جب حضرت علی واپس آئے تو دیکھا تو اونٹ کھڑا تھا لیکن اس کی رکاب نہیں تھی. تو حضرت علی بڑے اس چیز پہ بڑے وہ ہوئے، انہیں دکھ ہوا کہ وہ شخص جو ہے وہ دھوکہ دے کے چلا گیا کہ رکاب لے گیا، اور جا کے پھر قریب ہی ایک ایسی دکان تھی کہ جہاں پر اس نے بیچا اور اسے پیسے لے کر چلا گیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو اس رکاب کی جتنی قیمت اس شخص کو ملی چوری کرنے کے بعد، جو اس نے بیچنے کے بعد جو رقم لی، جتنی رقم اس کو ملی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا نماز پڑھنے کے بعد کہ اتنی ہی رقم جتنی اس کو ملی رکاب بیچنے کے بعد، چوری کی رکاب بیچنے کے بعد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں واپس جا کر نماز پڑھنے کے بعد اس شخص کو اتنی رقم دے دوں گا کہ اس نے میرے اونٹ کی حفاظت کی، لیکن اس نے رکاب چوری کی اور وہ رقم لے لی. یعنی جو اس کے نصیب میں تھی وہ رقم اس کو ملی، لیکن
چوری کی رقم، چوری کی چیز کے بعد، چوری کی چیز بیچنے کے بعد، تو اس بات سے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں وہ رقم لکھی ہوئی تھی، لیکن یہ اس کے اپنے غلط عمل کی وجہ سے وہ رقم جو ہے وہ حرام کی بن گئی، وہ پیسہ حرام کا بن گیا، حالانکہ اس کو حلال طریقے سے وہ رقم مل جانی تھی، وہ پیسہ مل جانا تھا۔ تو بس یہ چیز ذہن میں رکھیے، وہ تمام ورکنگ پلیس پر کام کرنے والے تمام سازشی لوگ جو کہ سازشوں کے تحت کچھ لوگوں کی عزت سے پریشان ہو کر ان کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ لوگوں کی فراغ رزق کو دے کر، روزی کو دے کر اس کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ عزت اور ذلت یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی اور رزق یہ دونوں چیزیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی اپنے اختیار میں رکھی ہیں۔ اگر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بندوں کے اختیار میں تھوڑا سا بھی دے دیتا تو ہر انسان اس دنیا میں بے عزت ہوتا دوسرے بندے کے ہاتھوں۔ ہر انسان جو ہے وہ غربت سے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا دوسرے لوگوں کے ہاتھوں، کیونکہ ہر انسان دوسرے انسان کا ایک طرح سے دشمن بنا ہوا ہے، اور تقریباً بہت کم سے لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے دشمن جو ہیں وہ ہر وقت ذلیل و خوار ہوتے رہیں، اور ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے دشمن جو ہے وہ بھوکے مرتے رہیں۔ لیکن یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، رزق اور روزی، اور ساتھ میں عزت اور ذلت۔ یہ دونوں چیزیں جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو کوئی انسان دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لہٰذا وہ تمام سازشی لوگ جو کہ سازشوں کے جال بنتے رہتے ہیں دوسرے لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے، ان کی تذلیل کرنے کے لیے، ان کو اپنے مرتبے سے کم کرنے کے لیے، ان کی روزی اور رزق کو خراب کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، تو وہ محتاط ہو جائیں اس چیز سے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، وہ وہی کچھ حاصل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا۔ لہٰذا جو چیز ان کے نصیب میں لکھ دی وہ اس کو خوشی خوشی حاصل کریں اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو چیز ان کے نصیب میں نہیں ان کے لیے وہ نہ حسد کا شکار ہوں اور نہ ہی پریشان ہوں، اور جس شخص کو جو چیز مل گئی اس کے لیے وہ شکر گزار ہو، بجائے اس کے کہ وہ مزید طلب کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کی غلط راستوں پر چل پڑے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے نصیب سے زیادہ لکھے ہوئے کو تلاش کرتے ہیں کہ میرے جو چیز اسے مل رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اسے زیادہ ملے، اور وہ جدوجہد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جدوجہد کریں، آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس حصول میں آپ یہ نہ ہو کہ کسی کا حق تلفی کر رہے ہیں، آپ کسی کے حقوق کو پاؤں کے نیچے کچل رہے ہیں، آپ یہ نہ ہو کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کسی کے دوسرے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ آپ خود محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ کہہ دیا ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ کوشش اگر آپ پازیٹیو کریں گے تو آپ کو پازیٹیو ملے گا، اگر آپ نیگیٹو کریں گے تو یقیناً آپ حرام کی چیزوں کی طرف جائیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ انسان جو دوسرے کی روزی کو خراب کرتا ہے، دوسرے کے رزق کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی چالوں میں انہی کو جکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ ایک دن بالکل اس دنیا میں خود ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ دوسروں کی زندگی کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ جو گھر سے باہر کی سیاسی دنیا ہے، کوشش کریں کہ آپ خود بھی اس کا شکار نہ ہوں، آپ اپنے آپ کو بھی محتاط رکھیں، اور وہ لوگ جو سیاست کرتے ہیں وہ لوگ بھی محتاط رہیں اس چیز میں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ لہٰذا آپ صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اپنی حسد کو دبا کے رکھیں، اور کوشش کریں کہ اگر دوسرا بندہ یہ چیز حاصل کر سکتا ہے تو آپ بھی حاصل کریں۔ اگر آپ کو نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے نصیب میں وہ چیز نہیں۔ امید ہے میری ان باتوں پر آپ ضرور غور کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے ہر وہ انسان جو بیرونی سازشوں کا شکار ہوتا ہے وہ یہ سوچ کے اپنے آپ کو مطمئن رکھے، سب سے پہلے تو اپنا ایمان مضبوط رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، دوسرے نمبر پہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھے، اپنی نیت کو بالکل صاف رکھے، انما الاعمال بالنیات، کیونکہ نیتوں کا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں گے تو یقیناً آپ کے راستے جو ہیں صاف ہوتے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، لہٰذا آپ بالکل اپنے اسٹریٹ اپنے راستے پر چلتے جائیں، کسی کا غم نہ کھائیں، کسی کا خوف نہ کھائیں، اور یہ سوچیں کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ مجھے دے گا تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ روزی اور رزق جتنا آپ کے نصیب میں وہ آپ کو مل کے رہے گا، لہٰذا کسی سے ڈرنے کی اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سیدھے راستے پر چلتے جائیں، اور جب دیکھیں کہ خدا نخواستہ ایسی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ کے اوپر موجود جو لوگ ہیں جن کے آپ منظور نظر ہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ ان تک وہ بات پہنچا دیں بہترین انداز میں، تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس طرح سے آپ سازشوں کا شکار ہونے سے بچ جائیں گے، اور
سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگا کریں. اللہ تعالیٰ کا سایہ جب آپ پر ہوگا تو آپ ہر قسم کی پریشانیوں سے خود کو محفوظ تصور کریں گے اور آپ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر کسی دوسرے لیکچر میں ملاقات ہوگی کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ. امید ہے میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. آپ اس پر ضرور غور کیجیے گا. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.